अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। पाकिस्तान अब्रॉड टीवी के खुसूसी प्रोग्राम 8 फरवरी 2024 इलेक्शन के हवाले से ये हमने एक प्रोग्राम तरतीब दिया है, जिसमें हम जो हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं और वो लोग जो बिलावास्ता और बिलवास्ता सियासत से वाबस्ता हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारी तो गुत्थी में है सियासत, तो लोग सियासत के अंदर बड़ा ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हैं, अमेरिकन सियासत में भी, यहाँ की सियासत में भी। तो इलेक्शन जो एक बड़ा ज़बरदस्त, ख़ासतौर से मगरबी ममालिक की जो जमहूरियत है, उसमें इलेक्शन की बड़ी अहमियत है। इलेक्शन आपकी तारीख़, आपका मुल्क, आपकी इकनॉमिक्स, आपकी माशरत, हर चीज़ का तयन करता है इलेक्शन। और इलेक्शन का बेहतरीन इस्तेमाल आपके वोट का यही है कि आप इलेक्शन डे पे निकलिए और इलेक्शन में वोट कास्ट कीजिए। ये आपकी मर्जी है, वोट आपके पास अमानत है आपकी, आप उस अमानत का सही इस्तेमाल करें। आप उन लोगों को वोट दें जो आपकी नज़रों में, जो आपका जो भी मेयार है परखने का, क्योंकि कोई भी इंसान, अगर आप रिश्ता करते हैं अपने घर में किसी का, तो बेहतरीन रिश्ते का इंतखाब करते हैं। बच्चों की तालीम हो तो आप बच्चों के लिए बेहतरीन दरसगाह का इंतज़ाम करते हैं। आप अगर घर लेना चाहते हैं तो आपकी पूरी कोशिश होती है किसी ऐसी नेबरहुड में आप घर लें जो आपके मेयार के मुताबिक बेहतरीन हो। तो जब आप अपना हक़ राय दही इस्तेमाल करते हैं तो उस वक्त भी आपकी यही सोच होनी चाहिए कि मैं लियाकत, उसकी काबिलियत, उसकी इल्मियत, उसका कैरेक्टर, उसका सोशल कॉन्ट्रैक्ट, जो भी आपका एक मेयार है इंसान को परखने का, जैसे इंसानियत का मेयार खुश अखलाकी नहीं खुशपोशी भी होता है, तो इसी तरीके से खुश अखलाकी, खुशपोशी, खुश गुफ्तारी, उसका किरदार। बहुत ज़्यादा लंबा ये मोनोलॉग मैं नहीं करना चाहता, तो मैं सिर्फ इस शेर से मैं इस प्रोग्राम का अपने मेहमानों का तारुफ कराऊंगा। बड़े खसूसी मेहमान हैं हमारे साथ। अज़ाब वहशत जाँ का सिला न मांगे कोई, अज़ाब वहशत जाँ का सिला न मांगे कोई, नए सफ़र के लिए रास्ता न मांगे कोई। बुलंद हाथों में जंजीर डाल देते हैं, बुलंद हाथों में जंजीर डाल देते हैं, अजीब रस्म चली है दुआ न मांगे कोई, अजीब रस्म चली है दुआ न मांगे कोई। इस खुसूसी प्रोग्राम के अंदर जो आज मेरे मेहमान हैं वो हैं जनाब ज़ियाउर रहमान साहब। ज़िया रहमान साहब जो हैं वो इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी हैं पीटीआई यूएसए के, और मेरे साथ जो मेरे दूसरे मेहमान हैं वो हैं सैयद हैदर, प्रेसिडेंट हैं पीटीआई कनेटिकट के। कनेटिकट जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेट है, उसका उसका स्लोगन भी है कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट, और उसके साथ साथ वो न्यू इंग्लैंड भी उनकी टेरिटोरी में आता है। अब बड़ा अच्छा लगता है, सदर आप वैसे नहीं बन सकते लेकिन एटलीस्ट इस लिहाज से आप सदर कह लेते हैं अपने आप को। तो जो हमारा जो प्रोग्राम करने का मकसद है, वो जो हमारे नाजरीन हैं, जहाँ भी हमें देखा जाता है हमारे इस चैनल को, और ख़ास तौर से जो मुझसे ज़्यादा तो लोग आपको देखते होंगे। पीटीआई तो आजकल एक ऐसा मतलब पीटीआई के लिए अगर मैं कुछ कहूँ कि मतलब मेरे लिए, मैं अल्फाज कहना ही नहीं चाहता, खोना नहीं चाहता उन अल्फाज की अहमियत को भी, क्योंकि पीटीआई एक इस वक्त एक हकीकत है, कोई माने या ना माने, एक पीटीआई एक हकीकत है। और ये जो 8 फरवरी का जो इलेक्शन है, उसको जो हमारे सुप्रीम कोर्ट के जज साहब हैं, उन्होंने पत्थर पे लकीर लगा दी है कि जी 8 फरवरी को होना है। हमारी भी दुआ है कि 8 फरवरी को इलेक्शन हो जाए और इलेक्शन ना सिर्फ हो बल्कि अच्छा हो। सिर्फ मैं आपसे एक सवाल रखना चाहता हूँ आपके सामने कि जरदारी साहब ने एक लगाया था नारा, पाकिस्तान खपे, जिससे हालात ख़राब थे मुल्क अजीज़ में, बेनज़ीर साहिबा की शहादत हुई थी, और उसके बाद उन्होंने उस स्लोगन को कहा था कि जमहूरियत बेहतरीन इंतकाम है। आपके यहाँ भी मैं देखता हूँ कि आप लोग कहते हैं कि रिवेंज बाय वोट। तो ये, क्योंकि हम मगरिबी माशरे में रहते हैं तो जमहूरियत में तो इस वोट की बड़ी अहमियत होती है। तो आप अपने पीटीआई यूएसए के कारकुनों को खुसूसी तौर पे, इन जनरल, और जो अमेरिका में आपको लोग जानते हैं, देखते हैं, सुनते हैं, आप उनको ज़िया भाई क्या मैसेज देना चाहते हैं कि वो अपने वोट का इस्तेमाल कैसे करें? जी जी, ज़िया बिस्मिल्लाह भाई। रहमान रहीम। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच जवेद भाई, हैविंग मी ऑन योर शो। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी हुई है, थैंक यू सो मच। उसके बाद ही देखें, हमने जो मैसेज देना है वो डायरेक्ट हमारे लीडर खान साहब का मैसेज है। 26 जी साल से हम खान साहब के साथ डे वन से लगे हुए हैं, और ओवरसीज जो पाकिस्तानी है ना हम लोग, हमें हर तरह की यहाँ पे लग्जरी जो है मुयसर है।
ہم پاکستان کے لیے کیوں کرتے ہیں؟ وہ ہمارا مادر وطن ہے. جو انفارچونیٹ لوگ وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، جب ان کو دیکھتے ہیں اور اپنے آپ کو دیکھتے ہیں ویسٹ میں، مڈل ایسٹ، ایون امریکہ میں، تو یہ ہمارا ہوتا ہے کہ یار ان کو کم از کم اتنی تو فیسلٹیز ہونی چاہیے جو بیسک رائٹ ہے نا. پانی، گیس، بجلی، ابھی تک 76 سال سے اسی میں انہوں نے الجھایا ہوا ہے. جو جتنی بھی پارٹیاں تھیں، میں 3 پارٹیاں نہیں کہوں گا، میں تو ابھی 13-14 جو پارٹیاں تھیں پی ڈی ایم کی، میں سب کو کہہ رہا ہوں ڈے ون سے یہ جو لوگ گئے ہوئے ہیں، دادا نے شروع کیا ہے، باپ آیا، بیٹا آیا، اب بیٹی آئی، پھر آگے بیٹا آیا. تو ان لوگوں نے ایک قبضہ کیا ہوا ہے، ایک گروپ ہے ایسا جنہوں نے قبضہ کیا ہوا ہے. خان صاحب ایک پہلی شخصیت ہے جو ایک ایسے لیڈر کی صورت میں سامنے آئے ہیں کہ جنہوں نے سارے پاکستان کو اکٹھا کیا ہے. ورنہ تو ہر ایک دوسرے کو غدار کہہ رہا تھا، لڑائیاں ہو رہی تھی، لسانی فساد اور یہ ہر قسم کی جو ہے نا صوبائیت، نفرت انہوں نے پھیلائی ہوئی تھی. خان صاحب نے آ کے جو کام کیے، اب آپ نے نام لیا تھا زرداری صاحب کا، یہ آپ کا شو ہے، مجھے یہ مجبوراً کہنا پڑتا ہے کہ اگر خان صاحب کے ساتھ کسی کا موازنہ کیا جاتا ہے نا، تو ہم ان لوگوں سے یہ سوال پوچھتے ہیں کہ آپ 13 پی ڈی ایم کی جماعتوں میں سے کوئی ایک ایسا لیڈر بتایا جائے جس نے کوئی ایک ہاسپٹل بنایا ہو کسی صوبے میں، پاکستان کے کسی کونے میں کوئی یونیورسٹی، کوئی کالج بنایا ہو جہاں پہ ان کے اپنا علاج ہو سکے. خان صاحب نے دیکھے نا، خان صاحب کو ڈے ون سے جب لوگوں نے کہا تھا کہ وہ ٹیم ہاری ہوئی ٹیم، اور ہر روز وہ لڑکے کہتے ہیں کہ جی خان صاحب کہتے تھے ہم نے ورلڈ کپ جیتنا ہے، ورلڈ کپ جیتنا ہے، وہ ورلڈ کپ جیت گئے. اس کے بعد خان صاحب نے جب کینسر ہاسپٹل کا آئیڈیا دیا تو 20 ڈاکٹر سے 20 ڈاکٹر میں سے 19 نے خان صاحب کو کہہ دی جی ساری اٹس امپاسبل، ٹوٹلی امپاسبل، یہ ہو ہی نہیں سکتا. صرف ایک ڈاکٹر اس نے کہا جی آپ ٹرائی کر سکتے ہیں، وہ بھی خان صاحب نے کر دیا. جب وہ یونیورسٹی خان صاحب بنانے لگے تو لوگوں نے کہا گاؤں دیہات میں وہاں پہ روڈ ہی نہیں ہے، اتنے دور دراز علاقے میں یونیورسٹی کیسے بنے گی؟ خان صاحب نے بنا دی. نمل کی بات کر رہے ہیں، ہر وہ نمل کام کی بات کر جو لوگوں نے جی ان کا ہی خان صاحب کا. اور جب کووڈ کی میں لیٹسٹ مثال دیتا ہوں کہ کووڈ کی ہم خود آئی واز دا ون کہ میں خان صاحب کو کریٹیسائز کر رہا تھا، خان صاحب یہ لاک کریں، بند کریں، سب لوگ مر جائیں گے. ساری پارٹی ایک طرف اور خان صاحب کہہ رہے تھے نہیں میں غریبوں کو بھوکا نہیں ماروں گا، یہ ریڈی والے، یہ غریب لوگ ہیں، ان کے روز روزگار بند ہو گئے، یہ تو قیاس ہو جائے گا. دیکھیں آج وہ دنیا ساری مانتی ہے کہ پاکستان نے زبردست کام کیا. خان صاحب کا وہ جو زبردست مثالیں دی گئی یو کے کی پارلیمنٹ میں، ہمارے یہاں پر کانگریس مین، سینیٹر سارے وہ سرا رہے ہیں کہ جی خان صاحب کا بڑا زبردست. تو اس شخص کو سمجھنے کے لیے ایک دماغ چاہیے. پاکستانی قوم تو سمجھ گئی ہے. دیکھیں نا یہ جو شعور ہے، آج ریڈی والے کا ایک آپ دیکھیں یوٹیوب پہ جا کے یا کسی جگہ ریڈی والے سے کوئی کوشچن کرتے ہیں وہ پوری تقریر کر دیتا ہے. آپ کسی دکاندار کے پاس جاتے ہیں تو خان صاحب نے جو شعور دے دیا ہے نا، اب خان صاحب نے جو کام کرنا تھا 26 سال میں وہ کر دیا ہے. اور پی ڈی ایم کی جتنی بھی جماعتیں ہیں، میں یہاں پہ وہ پارلیمانی زبان استعمال کرنی پڑتی ہے، ہمیں پارٹی ڈسپلن کا بھی خیال کرنا پڑتا ہے. خان صاحب نے سب کو جو ہے نا ایکسپوز کر دیا، سامنے لے آئے ہیں کہ ان کی حقیقت کیا ہے. تو اس آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے. نہیں میں نے صرف آپ کو سپورٹ نہیں، آپ جاری رکھیں. تو اب جو خان صاحب کا میسج ہے نا، ہمارا کوئی میسج نہیں ہے. ہم ہر وہ بات اپنے لیڈر کی مانتے ہیں جو ان کی انسٹرکشن ہے. ڈیلی ہمارا رابطہ ہے، انڈائریکٹلی ہر روز ہمارا رابطہ. اور میں تو اس وقت حیدر بھائی کو پتا ہے کہ 16 سے 20 گھنٹے سوشل میڈیا پہ اور ڈفرینٹ شوز میں جا کے سارا دن میں لوگوں کو 3 باتیں کہہ رہا ہوں. نمبر 1، آپ جتنے اوورسیز پاکستانی ہیں 1 کروڑ، آپ نے اپنے حلقے میں ایم این اے، ایم پی اے اور ان کا انتخابی نشان یہ گھر گھر میں ڈور ٹو ڈور لوگوں کو بتانا ہے کہ خان صاحب نے جن کو ٹکٹ دی ہے پی ٹی آئی کے جو امیدوار ہیں وہ کون ہیں، ان کی شکلیں، ان کی فوٹو، ان کے نشان، انتخابی نشان. اب یہ دیکھیں نا کتنا بڑا ظلم ہے کہ دنیا کی کسی قوم میں ایسا ہوا ہوگا کہ انہوں نے ہم سے وہ بلے کا نشان ہی لے لیا. اب 400 نشان اور 400 اتنا خیاس ہے، لیکن پھر بھی حوصلے بلند ہیں. خان صاحب نے کہا تھا گھبرانا نہیں، اور ہم گھبرائے نہیں ہیں، ہم لگے ہوئے ہیں اپنا کام. ان کی اب بھی پوری کوشش ہے کہ ہمیں کسی نہ کسی طریقے سے وہ اسٹال میں لائیں، کوئی ایسی غلطی ہو اور ہم اسپیشلی میں
एज ए स्पोक्स पर्सन फॉर पीटीआई यूएसए, मैं पूरी दुनिया को ये मैसेज दे रहा हूँ, पीटीआई वालों को, कि आपने कोई ऐसा काम नहीं करना है। और माशाअल्लाह हमारी यूथ जो है हमें सुनती है और बड़े पुरअमन है। खान साहब ने डे वन से हमें पुरअमन रहने का सबक सिखाया है, और अभी भी हम गारंटी दे रहे हैं कि संडे को पूरी पाकिस्तानी कौम बाहर निकले। खान साहब की कॉल पे 2 बजे उन्होंने कहा है, और पूरी दुनिया में लोग जो है ना बाहर निकलेंगे, पाकिस्तान में खसूसी तौर पर लोग निकले बाहर, पुरअमन रहें और अपना अपना एहतियाज रिकॉर्ड कराएं, जो ज्यादती हुई है वो। लेकिन आपने डोर टू डोर जाके कैंपेन करनी है हक की बात पे। डट जाओ हुसैन के इनकार की तरह। ये वक्त है आपके पास, ये गोल्डन चांस है। इस वक्त खान साहब जो है वो 90% में उनकी शोहरत पहुंच चुकी है, और 2/3 मेजॉरिटी तो दूर की बात है ना, हम स्वीप करेंगे इंशाल्लाह। हमारी जो औरतें बच्चियां जेलों, 10 से 15 हजार हमारे वर्कर इस वक्त भी जेलों में, पढ़े लिखे, जो पाकिस्तान का फ्यूचर है। और आप कैसे कर सकते हैं कि 4-5% वाले बंदे को आप लंदन से उठाते हैं और जबरदस्ती हमारे सरों पर मुसल्लत करते हैं। आप भाई कोई मुकाबला है ही नहीं। और जो हमारे फैसले आ रहे हैं, काजी फायज ईसा साहब, लोग कहते हैं जी आप उनका नाम ले लो, नाम मुझे लेने से कोई डर नहीं लगता है। हम नाम ले तो इनकी तौहीन अदालत लगा देते हैं। उनके फैसले देखें, वो फैसले कैसे कर रहे हैं, उनका सलूक क्या है वकीलों के साथ। जो भी बंदा उनके पास जाता है इंसाफ लेने के लिए, और खुसूसी तौर पर पीटीआई का, उनके साथ उनका सलूक देखें कैसा करते हैं वो। तो मैं ये पूरी कौम से मेरी दरख्वास्त है कि ये वोट आपकी पावर है, इसका सही इस्तेमाल करेंगे आप अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए, उनके बच्चों के फ्यूचर के लिए। और ये चांस बार बार जिंदगी में नहीं मिलते। खान साहब जैसा लीडर आपको दोबारा नहीं मिलेगा। 76 साल में पहली बार ऐसा लीडर मिला है जो कहता है ये फौज भी हमारी है, ये वतन हमारा है। देखें, कुछ जो लोग ये कह रहे हैं ना कि फौज और पीटीआई को सामने इन्होंने खड़ा किया, नहीं, हम अब भी कहते हैं कि फौज हमारी है। मैं बारहा कह चुका हूं कि मेरा वालिद, मेरे दादा, मेरे नाना, मेरा बेटा, पूरी फौजी फैमिली है हमारी। हम कैसे फौज को देखिए, अगर एक कोई जनरल बैठ के वहां पे करता। वैसे मैं आपको ये भी बता दूं कि जो हमारे आसिम मुनीर साहब हैं चीफ, उनके वालिद साहब मेरे मैथ के टीचर थे 9th-10th में। जी जी, वो हमें इखलाकियात का सबक दिया करते थे। और मैंने चीफ साहब को ये मैसेज दिया है कि खुदा के बंदो, आप पर तो पूरी कौम की जिम्मेदारी है। आप कौम को इस वक्त जो कौम की हालत है, जो माए बहने बेटियों के साथ जो सलूक हो रहा है, उसको देखें। हम नहीं चाहते कि कौम में और फौज में कोई ऐसी नफरत पैदा हो। हम आज भी ये कहते हैं कि फौज हमारी है। जिन मुल्कों की फौज नहीं होती है उनका हाल फिर इराक, यमन, सीरिया और उन मुल्कों जैसा होता है, लीबिया जैसा होता है। तो हमारी पूरी कोशिश है कि हम मिल के काम करें, क्योंकि मिल के काम करेंगे तो मुल्क आगे बढ़ेगा, मुल्क आगे बढ़ेगा तो मुल्क में खुशहाली आएगी। जी बिल्कुल। मैं ज़िया भाई बहुत शुक्रिया आपकी बात का, और मैं आपकी बात को आगे बढ़ाता हूँ। मैं हैदर साहब आपसे भी मेरा यही सवाल है कि जो इन्होंने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की तरफ इशारा किया कि और ये बड़ी ज़बरदस्त बात है, हम अदलिया की तारीख पे नहीं जाते, बड़ी भयानक तारीख है, हम इदारों की कोई बात नहीं करना चाहते, क्योंकि हर बाशऊर शख्स को, जैसे अभी ज़िया भाई बात कर रहे थे कि इमरान खान ने इतना शऊर दे दिया है, इन्होंने लफ्ज़ एक्सपोज कहा, मैं उसको दूसरे तरीके से भी कह देता हूँ, उसने निज़ाम को नंगा कर दिया। अशराफिया का किरदार, वहाँ पे जो हमारी अदलिया का किरदार, वहाँ के इदारों का किरदार, लेकिन अब जो किरदार है वो अवाम का होना चाहिए। देखिए, अगर अवाम, आप ये दावा करते हैं कि अवाम निकलेगी, तो मैं भी आपको एक दावा करता हूँ इस बुनियाद के ऊपर, अगर अवाम निकल आए तो आपका तो इलेक्शन, रेफरेंडम, हर चीज उसी दिन तय हो जाएगी। आपके सामने मिसालें हैं, क्या कायरो में क्या हुआ, अल्जीरिया में क्या हुआ, तुर्की में क्या हुआ। जब लोग निकल आते हैं अपने हक की हिफाजत के लिए, तो फिर अल्लाह ताला वहां पर इंसाफ करते हैं। अबाबीलें आती नहीं हैं, बल्कि ये 22 करोड़ अगर अवाम अबाबील बन जाए तो चीजें वैसे ही सही हो जाएंगी। ये बड़ी जरूरी बात है। मैं चाहूंगा हैदर साहब के आप भी इसके ऊपर बात करें कि इलेक्शन का होना कितना जरूरी है, इलेक्शन में वोट कॉस्ट करना कितना जरूरी है, और इलेक्शन रिवेंज बाय वोट होना कितना जरूरी है।
جی حیدر صاحب. بہت شکریہ جاوید بھائی. السلام علیکم. یہ کہ وعلیکم السلام. آپ نے بڑا اچھا سوال رکھا ہے ہم لوگوں کی سامنے، ضیاء بھائی کے اور میرے. اور ضیاء بھائی نے بڑی تفصیل سے چیزوں کو ڈیفائن کیا. اس کے بعد آپ نے جو تھوڑی سی تمیز باندھی اس میں، ماشاءاللہ سے تقریباً پوری عوام کو اور پورے الیکشن کو آپ نے کور کیا. لیکن یہ آپ کا کہنا بالکل بجا ہے کہ جب تک عوام نکلے گی نہیں، جب تک یہ کہ عوام اپنا حق ادا نہیں کر پائے گی. نہیں کرے. میں ابھی کچھ دن پہلے ایک لنک دیکھ رہا تھا اس کا سونی ٹی وی پہ. تو ایک صاحب آئے ہوئے تھے، وہ یہ کہہ رہے تھے کہ جو گائے جو ہے وہ دودھ دیتی ہے. تو لوگوں نے کہا ہاں گائے تو دودھ دیتی ہے. وہ کہنے لگے دیتی نہیں ہے، نکالنا پڑتا ہے. تو مطلب یہ ہے کہ نکالنا پڑتا کا مطلب یہ کہ عوام کو بھی نکالنا پڑتا ہے. نکالنا پڑے گا. ووٹ خود بخود ہی نہیں جائے گا. اپنے خان صاحب نے جو کام کر دیے ہیں، آف کورس انہی نے جو کام کر دیا ہے وہ ان کی جو ذمہ داری تھی، ان کا جو حق تھا، نہ کہ ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے، بلکہ اپنے پاکستانی ہونے کی حیثیت سے، اور اپنا جہاں وہ رہتے ہیں. ہم لوگ تو یہاں ملکوں میں آ گئے ہیں، واپس بھی نہیں جا سکتے ہیں کیونکہ ہمارا کوئی اتنا زیادہ فیوچر نہیں ہے. لیکن یہ کہ خان صاحب کا تو یورپ میں بھی بڑا فیوچر تھا، اور وہ بھی ماشاءاللہ سے کافی طریقے سے وہاں اچھی لائف گزار رہے تھے. لیکن وہ ان کے دل میں جو ہمدردی ہے غریبوں کی، وہ کسی طریقے سے جاتی نہیں. میں اکثر لوگوں سے کہتا ہوں کہ خان صاحب جو ہیں جیل میں بھی بڑے خوش ہیں. مطلب یہ کہ جیل میں بھی ان کو کوئی تکلیف نہیں ہے. اور میں نے ان کو کئی دفعہ مطلب سیاست میں تو میں نہیں ہوں، لیکن جب بھی میں ان کی چیزوں کو دیکھتا تھا کہ وہ اپنے چوکیدار کے ساتھ بیٹھ کے بھی کھانا کھا لیتے ہیں، اور اپنے سیکیورٹی گارڈ کے ساتھ بھی کھانا کھا لیتے ہیں، گھر کے کچن والے کے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں. ان کو کوئی مطلب اپنا غرور نہیں ہے کہ میں اتنا بڑا آدمی ہوں اور میں غریبوں کے ساتھ اتنی ہمدردی سے پیش آتا ہوں. ان کا کوئی غرور نہیں ہے ماشاءاللہ سے. یہ جو ہے ایک تو میرے لحاظ سے جو میں سمجھتا ہوں یہ بڑی عظمت کی بات ہے کہ ان کی کہ جو ہے ماشاءاللہ سے ان کے دل میں جو ہے غریبوں کا ہمدرد ہے. بس الیکشن کے لحاظ سے جو بہت سی چیزیں جو ہیں میں ضیاء بھائی نے جو ہے وہ کور کی ہیں، اور آپ نے بھی اس پہ تھوڑی سی روشنی ڈالی ہے. لیکن میں ایک اپنا آئیڈیا جو پی ٹی آئی کے لوگ جو اس وقت پاکستان میں موجود ہیں، جن کو ٹکٹ مل چکا ہے، اور جو ایک مشکل میں ہے کہ وہ کس طرح سے کمپین کریں کیونکہ وہاں نکلنے نہیں دیا جاتا. ابھی جیسے کنول شاہ بوس کا شاہزیب کا وہ دیکھا تھے پروگرام، اس کو مشکل ہو رہی ہے. وہ جہاں جاتی ہے پولیس پکڑ لیتی ہے، پولیس کے پیچھے لگی ہوئی ہے. بہت سے ایسے کینڈیڈیٹ ہیں جن کو نکلنے نہیں دیا جاتا، اپنی کمپین نہیں کرنی دی جاتی. تو میرا ایک یہ آئیڈیا تھا کہ جیسے بہت بڑے بڑے نام ہیں، اب خان صاحب تو جو ہیں وہ تو جیل میں، وہ تو لیڈ نہیں کر سکتے ہیں، لیکن جو بہت بڑے بڑے نام ہیں جیسے سلمان اکرم راجہ صاحب ہیں، بہت اچھے لائر ہیں، بہت بڑے لائر ہیں. اسی طرح لطیف کھوسا صاحب ہیں. اسی طرح ایاز امیر صاحب ہیں. ایاز امیر بھی جو ہے وہ بھی الیکشن لڑ رہے ہیں اپنے لاہور سے. اسی طرح حماد اثر صاحب ہیں. ابھی جو ایک تو خیر یہ بھی مبارکباد دینا چاہتا ہوں اپنے جو جج ہیں، جسٹس، چیف جسٹس وغیرہ کو، کہ جو انہی نے صنم جاوید کو اور شوکت بسرا کو اور پرویز الہی کو انہی نے اس وقت ایک ٹکٹ دے دیا الیکشن لڑنے کے لیے. یہ ان کا بہت شکریہ کہ انہی نے الیکشن ہونے سے پہلے ٹکٹ دے دیا. اور امید ہے کہ انشاءاللہ یہ لوگ جیتیں گے کیونکہ پی ٹی آئی کی مقبولیت ہی اتنی زیادہ ہے کہ ماشاءاللہ سے کہ وہ جیتیں گے. میں بال جو بات کرنا چاہ رہا تھا کہ جتنے بڑے بڑے نام ہیں یہ سب ایک گروپ بنا کے ایک ریلی نکالیں پورے لاہور میں. اگر لاہور کے جتنے لوگ ہیں پورے لاہور کی ایک ریلی نکالیں جس میں یہ سب موجود ہوں. تو اس میں یہ ہوگا کہ اپنے اپنے علاقے کے جتنے بھی لوگ ہیں جن کے علاقے کے، وہ سب اس ریلی میں آئیں گے اور سب اپنے آپ کو انٹروڈیوس کروا سکیں گے، اپنا انتخابی نشان بتا سکیں گے. اس طریقے سے وہ جو ہے مطلب لوگوں کا جو کنفیوژن ہے، کچھ لوگ جو ہے مطلب گھر گھر جانا، کسی کے گھر سے آنا. اب سنڈے کو جو کال ملی ہے
سنڈے از دا ون آف دا بیسٹ اپارچونیٹی ہے ان سب لیڈرز کے لیے جن کو یہ ٹکٹ ملے ہیں، وہ اپنی ایک ریلی نکالے اور اس ریلی میں اپنا اپنا نشان جو ہے وہ لوگوں کو بتائیں. اور لوگوں میں آپ کو معلوم پی ٹی آئی کے نام سے کراچی سے بھی لوگ آ جاتے ہیں لاہور میں شرکت کرنے کے لیے. ان کو بلانا نہیں بڑی پڑتا، بات ان کو ہے. ٹکٹ نہیں خریدنا پڑتا، ان کو نہ پیسے دینے پڑتے ہیں. تو وہ ماشاء نہیں اللہ سے میں خود بخود ہی اپنے پیسے سے آتے ہیں، اپنا خرچہ کرتے ہیں، سب کرتے ہیں، وہ آتے ہیں اس سے. تو اپنا انتخابی نشان دکھائیں، لوگوں کو بتائیں کہ ہمارا یہ انتخابی نشان ہے، ہمیں خان صاحب نے یہ اجازت دی ہے کہ ہم آج سنڈے کا دن ہے اور ہم اپنی ریلی نکالیں. اور اس میں تو 10-15 منٹ ہر آدمی کو جو ہے وہ موقع دیا جائے بولنے کا، جن میں بہت بڑے بڑے نام جنہیں جیسے بتایا سلمان اکرم صاحب ہیں، لطیف کوسا صاحب ہیں، امتیاز امیر صاحب ہیں، حماد اظہر صاحب ہیں، صنم جاوید ہیں، اسی طرح یاسمین راشد ہیں، شوکت بسرا صاحب ہیں. اتنے بڑے بڑے نام ہیں. اگر ان کو پورے اتوار والے دن سب نہیں، یہ نکلیں اور بالکل اسی طرح آپ سے کی سندھ میں بھی ریلی نکالی جائے، اور سندھ میں بھی بڑے جی بڑے نام ہیں جیسے حلیم عادل صاحب ہیں، فردوس نقوی صاحب ہیں، بلال غفار ہیں. یہ اس طرح کی جو 14-15 سیٹیں ہیں مطلب کراچی کی، نہیں نہیں، آپ اگر وہ کراچی میں دیکھیے ایک دن. جی آپ کی یہ اچھا حیدر آپ کی بھائی، یہ میں تجویز تھوڑی سی میں کریکشن جی کر جی دوں. ہاں، میں بس ایاز امیر بات صاحب ختم جو ہے نا کرنے وہ لگا. میں کہ چکوال. میرا مقصد ہے ووٹ کے. چکوال جی سے جی ہیں. ایک بات ختم کرنے لگا ہوں کہ مطلب میں ووٹ کے لحاظ سے جو سنڈے کو اپارچونیٹی ملی ہے اس کو اویل کرنا چاہیے. یہ میرا ایک اویل میسج ہے کرنا پی چاہیے. ٹی آئی کہ اگر وہ سن سکیں تو. آپ بولیں بہت جاوید بھائی یا زبردست. جاوید جو آپ میں کہنا چاہ رہے تھے پلیز. میں یہی جی بات میں آپ نے کی وہ آگے صرف بڑھا رہا ہوں کہ کریکشن آپ کرنی تھی دیکھیں. کہ ایاز امیر صاحب جو ہے نا وہ چکوال سے الیکشن لڑ رہے ہیں. جی چکوال سے ہیں. جی جی جی. اور اور یہ ہاں جس دوسرا لیکن لیڈر آ جو سے سکتے کمل نام ہیں لیے شوکت ہیں. ہے نا. جی جو جی بھی ہیں لاہور سے جو بھی لڑ کم رہے ہیں الیکشن. میرا مقصد یہ ہے کہ جو بھی لاہور سے جی الیکشن لڑ رہے ہیں نہیں یہ نہیں، یہ اپنے اپنے بڑی علاقے نہیں سے نہیں، تو وہ جا میں نہیں نے سکتے نا. صرف کریکشن کرنی تھی تاکہ وہ جو لوگ سن رہے ہیں آپ کا ایاز شو امیر. سنیں گے نا، جی جی نہیں جس جی اس حوالے کے لیے سے کریکشن بہت ضروری ہوتی. اس جی میں جی جاوید بھائی کیا کہہ رہے ہیں؟ جس حوالے سے آپ یہ بات کر رہے تھے، آپ نے اس میں وکلا کا نام لیا. آپ نے وہ لوگ جو امیدوار ہیں الیکشن کے اندر، خواہ اعظمیر ہوں، کنول شاہزوب ہوں یا شمیم نقوی بھائی ہوں، آپ نے سب کے نام لیے. اور یہ بڑی جاندار تجویز ہے. اور ہم یہی بات ابھی کر رہے تھے کہ اگر یہ سب لوگ عوام اپنا فرض سمجھتے ہوئے، دیکھیں عام آدمی کو میسج ہے، ہم میڈیا میں بیٹھے ہوئے ہیں، بڑے ذمہ داری کی حیثیت، ذمہ دار لکھنے والے اور بولنے والے کے طور پہ بڑی ذمہ داری سے یہ بات کر رہا ہوں. میں یہاں پہ پی ٹی آئی کو پروجیکٹ نہیں کر رہا، میں یہاں پہ کسی پارٹی کی تصدیق نہیں کر رہا، کسی کی. میں ایک جرنل صحافی کے طور پہ میں یہ بات کر رہا ہوں کہ ہر آدمی کو اپنا ووٹ کاسٹ کرنا چاہیے. اس کے بے ووٹ شک بے کی شک. اہمیت ہے جس سے آپ سب نے ایگری کیا. میرا نقطہ ہوں نظر یہ ہے کہ انتخاب کے رستے سے انقلاب عظیم نہ آ سکا ہے کبھی، نہ آ سکے گا کہیں. یہ میرا سیاسی بلیف تھا. لیکن جب سے میں نے یہ جو 8 فروری 2024 کی الیکشن کی جو پچھلے 2 سال سے تیاریاں، جب سے الیکشن ڈیو ہو چکے تھے اور اب تک نہیں ہو سکے، جو خود ایک کانسٹیٹیوشن ہے، جو وطن عزیز ہے، اس وقت ملک بے آئین ہے. ادارے جو ہیں وہ اپنی مرضی سے کام کر رہے ہیں. آپ نے نام لیا چیف جسٹس صاحب کا. چیف جسٹس صاحب جو ہیں، مجھے ان کا نام لینے میں کوئی بات نہیں، قاضی فائز عیسیٰ. لیکن بات یہ ہے کہ آپ جس منصب پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ کے پیچھے دیوار پہ دیکھیں کہ جسٹس منیر سے لے کے اور جو ہمارے بندیال صاحب تھے، عمر عطا بندیال، ان کی تصویریں لگی ہوئی ہیں. اور ان کو کوئی کسی نام سے یاد کرتا ہے، کوئی کسی نام سے یاد کرتا ہے. تو آپ کو ایک موقع ملا ہے. قوم کو اس وقت ضرورت ہے. عمران خان نے جو قوم کو جو ری اویکننگ آف دا ایسٹ علامہ اقبال کا ایک ہوتا تھا، یہ عمران خان کے حصے میں جاتا ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین. عام ریہڑی والا، رکشہ والا، بس والا، عام کالج کا اسٹوڈنٹ، میں بھی سیاسی کارکن رہا ہوں، وہ جب ان سے میڈیا کے لوگ بات کرتے ہیں مائک لے کے، تو وہ ایاک نعبد و ایاک نستعین کہہ کے بات شروع کرتے ہیں. امر بالمعروف نہی عن المنکر. کس کو پتا تھا پاکستان میں؟ سب کو پتا ہے. لیکن اس کا مطلب مفہوم اب سمجھا ہے. کچھ لوگ سمجھنا چاہتے ہیں، کچھ نہیں سمجھنا چاہتے. ہم نے اپنا یہ پلیٹ فارم دیا ہے 8 فروری 2024 الیکشن ریونج بائی ووٹ. اگر پی ٹی آئی کے کوئی بھی ذمہ دار، کوئی بھی آپ کے دوست آنا چاہتے ہیں، آپ ہم سے رابطہ کیجئے. ہمارے نمبر اسکرین پہ چل رہے ہیں، آپ انہیں دیکھیے، مجھ سے رابطہ کیجئے. آپ ضیاء بھائی انفارمیشن سیکرٹری ہیں، آپ سے بہتر کوئی بھی نہیں ہے. آپ کہیے، ہم روز آپ کے لیے یہ پروگرام کریں گے. اس سے پہلے بھی ہم نے یہ پروگرام کیے ہیں. اپنے جو بھی ہمارے ویورز دیکھنے والے ہیں،
ان کی طرف سے اور میں اپنے ٹی وی اور اپنی ٹیم کی طرف سے ضیاء بھائی آپ کا بہت شکر گزار ہوں، سعید حیدر آپ کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ بہت نے اپنے شکریہ، بہت قیمتی شکریہ۔ وقت میں سے اپنا حصہ ڈالا۔ یہ ایک جہاد کا حصہ ہے، اور میری بھی دعا ہے کہ ملک عزیز، ہمارے بھی دل ملک عزیز کے ساتھ دھڑکتے ہیں۔ اس دعا کے ساتھ میں اس پروگرام کو ختم کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کے لیے بہترین وہاں پہ انتخابات ہوں اور پر امن طریقے سے ہوں، اور ہر آدمی کو الہی یہ آمین، توفیق الہی ہے آمین۔ کہ وہ اپنا ووٹ پوری ایمانداری کے ساتھ، دیانتداری کے ساتھ اس کا استعمال کرے۔ صرف یہ نہ کہے کہ میرے ووٹ سے کیا فرق پڑتا ہے، نہیں، آپ کے ایک ووٹ سے بہت فرق پڑتا ہے۔ آپ مثالیں دیکھیے یورپ کی ترقی یافتہ ممالک کی، وہ اپنے ووٹ کا صحیح استعمال کرتے ہیں اور پھر ان کو نتیجہ بھی صحیح ملتا ہے۔ افتخار بھائی کا ایک شعر ہے، میں یہ نظر کرتا ہوں آپ کو پی ٹی آئی کے جو ہمارے ٹائیگرز ہیں بہت ان شکریہ، کو، بہت کہ شکریہ۔ خواب دیرینہ سے رخصت کا سبب پوچھتے ہیں، خواب دیرینہ سے واہ رخصت کا سبب پوچھتے ہیں، چلیے پہلے نہیں پوچھا تھا تو اب پوچھتے ہیں، چلیے پہلے نہیں واہ پوچھا واہ، تھا تو اب پوچھتے ہیں، ایک ہم ہی تو نہیں ہیں جو اٹھاتے ہیں سوال، ایک ہم ہی تو نہیں ہیں جو اٹھاتے جو ہیں اٹھاتے ہیں سوال، سوال۔ جتنے ہیں خاک بسر شہر کے سب پوچھتے ہیں، جتنے ہیں خاک بسر شہر کے سب پوچھتے جاوید بھائی، ہیں، آپ نے جو اپنی انشاءاللہ۔ جوانی کی بے جو شک آپ نے اپنی جوانی کا جو وہ جو لیڈرشپ تھی نا، وہ آپ نظر آتی ہے آپ کے شعروں میں۔ بڑی آپ نے یہ ماشاءاللہ اچھا سے جاوید بھائی، گورنمنٹ اس سے کالج پہلے والج اور میں ادھر ماشاءاللہ سے جی بس جتنی آپ پروگرام نے کا میں وقت بہت بہت شکریہ کے ختم ساتھ ہے۔ آپ جی 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 آپ نے یہ جو کام کیا ہے، یہ بھی آپ جہاد کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو بھی قبول فرمائے۔ آپ جو کام کر رہے ہیں نا، صحافت کا صحیح جو مقدس پیشہ ہے اس کا حق ادا کر رہے ہیں آپ۔ تو اس وقت جو 10-12 دن اگر آپ ہماری آواز یہ اپنے دیکھنے اور سننے والوں تک پہنچائیں گے تو اس کا تو ہم شکریہ آپ کا ادا نہیں کر سکتے، لیکن وی ول بی ویری ہیپی ٹو کم نیکسٹ ایٹ لیسٹ 10 days in your show۔ جی تھینک بالکل، یو ویری اگر مچ آپ جاوید بھائی، میرا تھینک یو ویری بالکل مچ۔ اوپن، اس کو میں انہی الفاظ کے ساتھ پروگرام کو ختم کرتا ہوں کہ صلاح عام ہے یاران نقطہ کے لیے۔ ناظرین، پروگرام کو لائک شیئر کیجئے، سبسکرائب کیجئے۔ بہت شکریہ، پھر کسی نئے ایپیسوڈ کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ خدا حافظ۔ اللہ حافظ، اللہ پاکستان حافظ۔ زندہ باد۔ پاکستان زندہ باد۔ زندہ باد۔